तजल्लियात नबूवत लेसन नंबर 9। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा हम लेसन को रिव्यू करते हैं। नबूवत मिलने के बाद 3 साल खामोश तबलीग, फिर एलानिया तबलीग का हुक्म हुआ। पहले ईमान लाने वालों में सबसे पहले बीबी खदीजा थी और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, बच्चों में हज़रत अली थे और ग़ुलामों में ज़ैद बिन हारिसा थे। एलानिया तबलीग के बाद हज के दिन आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के ग्रुप्स में जा जाकर इन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। मिला जुला वहाँ लोगों का रिएक्शन था, कुछ माने कुछ ना माने, मगर जो यस्रब से यानी मदीना से आए थे वो मानने लगे और वापस हुए तो इनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावाए नबूवत किया है। तो इनके जब इनको ये पता चल गया तो इनके ज़रिए पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। जब कुरैश ने रियलाइज़ किया कि कोई हिकमत कारगर नहीं हो रही है तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला तोड़ने के लिए, हम पढ़ रहे थे कि महाज आराइयाँ शुरू कर दी। उनके मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाए, जैसे इस्तेज़ा है, हंसी मजाक है, शकूक व शुबहात पैदा करना शुरू किए, बहस और कटहज्जती की। मगर हर तरह की मुखालफत के बावजूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं और मैं ये देख रही थी कि कॉन्स्टेंटली अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते जा रहे हैं। अब देखिए हम ये करते हैं, आगे से हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं कि जहाँ तक दूसरी बात यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का मामला है, तो अगरचे कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई सच्चा और अमानतदार, नेकोकार और परहेज़गार तस्लीम करते थे, मगर फिर भी इनके कुछ शुबहात थे जिनकी बिना पर वो आपकी नबूवत और रसालत को तस्लीम नहीं करते थे। इनका एक बहुत बड़ा गुमान ये था कि वो नबूवत और रसालत के मर्तबे और मकाम को इससे कहीं बड़ा और ऊंचा समझते थे कि वो किसी इंसान को दिया जाए। इनका अक़ीदा था कि इंसान रसूल नहीं हो सकता और ना रसूल इंसान हो सकता है। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रसालत का ऐलान किया और इस पर ईमान लाने की दावत दी तो मुश्रिकीन को हैरत और ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है। ये सूरह अल फुरकान की आयत है। तो अल्लाह ताला ने इनकी खाम ख्याली का मज़ीद नक्शा इस तरह खींचते हुए सूरह काफ में फरमाया कि इन्हें ताज्जुब हुआ कि इनके पास कोई ख़ुद इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। चुनांचे इन काफरों ने तो ये कहा कि ये तो एक अजीब चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नहीं उतारी। सूरह अल अनाम में अल्लाह ने इनके इस अक़ीदे को बातिल ठहराया और इसकी तरदीद करते हुए फरमाया, कह दो वो किताब किसने उतारी है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और जो लोगों के लिए रोशनी और हदायत थी। इसी तरह अल्लाह ने उन्हें दूसरे अंबिया के वाक़यात सुनाते हुए बतलाया कि इनकी कौमों ने भी इनकी रसालत का इनकार करते हुए यही कहा था। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोग भी तो हमारे ही जैसे बशर हो। तो इसके जवाब में पैगंबरों ने यही कहा था कि जी हाँ, हम भी तुम्हारे ही जैसे बशर हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान करता है। ये भी सूरह इब्राहीम ही की आयत है। मतलब ये कि जितने अंबिया और रसूल गुजरे हैं वो सब बशर ही थे, सब इंसान ही थे
اور اگر انسان کی بجائے فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا تو مقصد ہی پورا نہ ہوتا. کیوں بھلا؟ کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہ جاتا ہے نا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام میں ہی، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے. تو جو شبہ اب تم کر رہے ہو اسی شبہ میں پھر انہیں ڈال دیتے. تو لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا بھی بھلا کیا فائدہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبہ پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ ملی. تو پھر اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے بہانے بنانے تھے نا، تو کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنانا ہی تھا. تو اب انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم اور لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ تو کہتے تھے، سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک جامع اور مختصر سا دیا. سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تسلیم کریں گے؟ یعنی کہ وہی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے کس کو نہ دے. تو میری بہنوں، ہمیں بھی جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ کا کرم مانگ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں کانسٹنٹلی ریپیٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، میں آپ کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی سے ہم نے 1-to-1 بیسس پہ مانگنا ہے. 1-to-1 اللہ تعالیٰ سے بات کریں. کوئی ہمیں ایک بہت سارے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہرت سے بھی قریب ہیں. تو سورہ الانعام میں فرمایا گیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے؟ فرمایا گیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور کس کو دے. چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا. یعنی کہ اعتراض کے بعد اور اعتراض، پھر اعتراض، پھر اعتراض. آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں تنگ کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر طرح سے انہوں نے ان کو تنگ کیا، ان کو مثلا کہ اریٹیٹ کرتے تھے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت صبر سے کام لیتے تھے. میں یہی آپ کو بتا رہی تھی شروع میں کہ ہمیں جو سنت پہ عمل کرنا ہے، ہمیں جو ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کو سب چیزوں میں فالو کرنا ہے. ہماری بچیاں کہیں جاتی ہیں، ماشاءاللہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ایٹ ٹائمز ان کو بڑے پرابلمز ہو جاتے ہیں. ایٹ ٹائمز ان کو بڑے ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو ہر بات پہ ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں، ہر بات پہ ان کو نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض. ایک فیمس محاورہ ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو. تو یعنی کہ they're doing everything to irritate her. تو اگر وہ سنت پہ عمل کرے گی، سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گی وہ بچی، تو دیکھیں صبر سے کام لے گی اور انشاءاللہ فائنلی ایونچولی سکسیس اسی کی ہوگی. اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا تھا، یہ میں پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ وہ جو تھے مشرکین وہ کیا کہتے تھے کہ جو دنیا کے بادشاہوں کا ایلچی ہوتا ہے، آپ آج کل کے ایمبیسڈرز کا سمجھ لیں کہ کنٹری کا ایمبیسڈر ہو یا جو بھی ہو، تو اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم، یعنی خدم، حشم،
مال و جاگیر، جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ وی آئی پی پرسنالٹی ہوتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوف میں اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کا ایمبیسڈر، اللہ کا نبی ہوتے ہوئے، لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا سورہ الفرقان میں، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو کر دیا گیا۔ یعنی بہانے بنانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کہتے تھے کہ یہ مثلا کہ ان کو مذاق اڑانے نا، ان کی کوشش میں ایسے ہیں کہ مذاق اڑا، یہ تھا مشرکین کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، بڑے، کمزور، طاقتور، غریب، مالدار، نیچے اونچے، ملازم، غلام، آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایسے ہی تھا نا، ہی واز پیغمبر فار ایچ کیٹیگری آف ہیومن بینگز۔ اب ان فیکٹ ایون فار جنس ان کے بھی تھے نا، رحمت للعالمین۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ خدام اور حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے جلوف میں چلتے پھرتے، تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے؟ کتنی انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میڈ ہم ایسی ان کو کیٹیگری دی تھی کہ ہی وڈ بی ایبل ٹو اسپیک ٹو ایوری ون۔ ان فیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے تو غلام ہی، غریب طبقہ ہی ان پر ایمان لے کے آیا تھا، ہے نا؟ ہم نے یہ پڑھتے ہیں نا، حضرت بلال حبشی غلام تھے، ان فیکٹ کتنے زیادہ غلام تھے جو ان پہ۔ تو اگر اف ہی واز اے ویری رچ مین، جیسے یہ لوگ مشرکین کہتے ہیں کہ کیوں وہ وی آئی پی پرسنالٹی کیوں نہیں تھے ان کے، وہ ہی واز این اللہ's ایمبیسڈر، تو کیوں نہ اتنا زیادہ ان کو وی آئی پی پرسنالٹی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ تو مصلحت کے تحت نہیں بنایا، مصلحت یہ تھی کہ وہ پھر غریب تک نہ پہنچ سکتے، اور آپ سے وہ غریب کیسے فائدہ اٹھا سکتے جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت پھر بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، بس this is enough for us۔ یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اکثر مقصود ہیں۔ اس شبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا، مشرکین نے، اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گی۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے، صرف وہی ہے جو آسمان اور زمین کا سارا نظام چلاتا ہے، وہ چھوٹی بڑی ہر چیز، یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے،
صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان، فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان رکھا ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے، اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہتا ہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے اور نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کا ایک اکیلا یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ہم لوگوں نے غور سے سارا کچھ یہ سننا ہے جو میں آج بتا رہی ہوں۔ ابھی وہ کہا ہے کہ وہ سب ایک مانتے تھے، پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں یعنی پیغمبروں، نبیوں، اولیاء کرام، بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد دیتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے۔ اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ میں آنیسٹلی میں کانپ جاتی ہوں، میں یہ پڑھتی ہوں، میں یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں تو میں آنیسٹلی میں کانپ جاتی ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ آج کل ایگزیکٹلی یہی نہیں کر رہے، ایگزیکٹلی ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز پہ اللہ کو مانتے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پہ ہے، اور پھر ہمیں ذرا سی کوئی پرابلم پڑتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم آستانوں پہ یعنی کہ بزرگوں کے قبروں پہ چلے جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیتے ہیں، وہ بزرگ جو قبروں میں ہیں وہ دیتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام کے، بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ آج ہم بہت، میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ فلانی چیز آپ کو پرابلم ہو گئی تو ادھر فلانے پہ جا کے، قبر پہ جا کے تو جھاڑو کب پھیرو، یا فلانی قبر پہ جا کے یہ بال، گھوڑے کا بال لگا کے آؤ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جھاڑو پھیرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے مسئلہ حل جھاڑو پھیرنے سے ہوئے گا؟
یا گھوڑے کا بال لگانے سے ہوئے گا؟ کون کرے گا مسئلہ حل میری بہنوں؟ مسئلہ حل کس نے کرنا ہے؟ کون خالق اور مالک ہے؟ ہمارا رب خالق اور مالک ہے، ہمارا اللہ خالق اور مالک ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کہا ہے، شرک کرنے والا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے کہ جس نے شرک کیا وہ جنت اللہ نے اس پہ حرام کر دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پلیز بی ویری کیئرفل ان تھنگز یو ڈو۔ بہت دھیان سے سوچا کریں، غور کیا کریں۔ اس کے بعد یہ لوگ ان استانوں پر جاتے اور مورتیاں یا قبروں کو چھو کر، یعنی کہ ہاتھ لگا کر ان سے برکت حاصل کرتے اور ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ نیز نظر نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال اور اسباب، غرض جس سے ہو سکتا تھا نظر کر دیتا، جس سے جو بھی ہو سکتا تھا نا وہ نظر کر دیتا، جس کی جو حیثیت تھی۔ تو کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں اور سونے چاندی اور مال اسباب جو چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں جو تھیں نا وہ ان مجاوروں کو پیش کر دیتے، اور وہ جو ٹیک کیئر کرتے ہیں ان قبروں کے، وہ جا کر قبروں اور مورتیوں پہ ان کے وہ سونے چاندی اور چیزیں چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی، البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا، اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا پھرتا اور گھومتا، اور کوئی اسے کوئی طرح کسی کی تکلیف نہ کوئی پہنچاتا، بلکہ اسے تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر ہی پہ ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پہ کرتے، یعنی اللہ کے نام پہ نہ کرتے۔ اب قرآن میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کسی اور کے نام پہ جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے اس چیز کو کھانا، یہی ہم نے پڑھا ہے نا۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام اور بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور ان بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے تھے۔ ان کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ کرتے، اور سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر ہاتھ لگا کر برکتیں حاصل کرتے، طواف کرتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور اور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید رکھتے۔ پلیز امیجن کریں کہ اپنی we have to apply everything to ourselves۔ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا آج کل، ہم تو نہیں کر رہے، یہ کیوں اتنی بڑی وبا آئی ہوئی ہے، کیوں اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے، کیوں زلزلے آ رہے ہیں، کیوں ہر طرح سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جہاز گر رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، ٹڈیاں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ ذرا سوچیں، think about these things۔ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان کے اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں، اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نظر نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے، اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کی ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ یہ تو تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے سوا معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین، نیکوکار صالحین، جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو مشرکین پر یہ بات ان کو بہت بری لگی۔ ڈیفینیٹلی ان کو یہ بری لگنی تھی کہ انہیں یہ مطالبے بہت بھاری اور غلط محسوس ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ تو سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کو کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، اور نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب دعوت تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے اور اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے اور ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یا تو تمہیں غیب کا علم معلوم ہو گیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی ایسی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس سے تمہیں یہ بات معلوم ہوگی ہو۔ تو سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ لکھتے ہیں؟ اور سورہ الاحقاف میں فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور سورہ الانعام میں فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پیچو کرتے ہو۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو کوئی غیب کا علم ہے، نہ انبیاء کی کوئی کتاب ہے جس میں وہ یہ بات پڑھ کے سنا دیں، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا اسی کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی کہ they had nothing else to say but to say کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، اور کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت یعنی طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی، تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، یہ اس لیے کہ بات سنو اور تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتلاتا ہے۔ اور کہتے سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے ماں سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں ہے اسی طرح تمہارے ان شرکاء کو بھی ان پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، بس تم اور وہ دونوں بے بس ہو اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں برابر ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا سورہ الاعراف میں پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھائیں۔ اور کہا اور سورہ فاطر میں تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور کہا اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے،
اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے ان شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا کیا ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کا آپ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ الفرقان میں، اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ موت اور زندگی، نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ دیکھیں کتنے زبردست دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ان دلائل پہ ہمیں بھی غور کرنا ہے میری بہنوں، کہیں ہم تو ان میں سے ایسے نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں اتنی پیاری میں ایک دفعہ حدیث پڑھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دیہاتی آدمی کے پاس بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کچھ باتیں سکھائیں جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی، اور فرمایا تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تم کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت طریقہ تھا ان کا، مثلا the way he was speaking to him۔ اب اگر he was that ambassador جس کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنی لیمو میں آئے یا جو کہ اپنی آڈی میں آئے، تو وہ اس طرح دیہاتی کے پاس جا کے بات کریں گے؟ اور دیہاتی کے پاس کس طرح گئے؟ اس کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے پیش آئے، اور پھر قرآن کی بات کہا کہ میں تمہیں قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ اب میں جو کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں فالو کرنا ہے سنتوں کو، تو یہ باتیں میری بہنوں ہمیں سیکھنی ہے، ہمیں کس طرح اس لیول پہ جا کے بات کرنی ہے۔ اگر ہمیں ان کو کچھ سکھانا ہے، جو ہمارے سٹاف ممبرز ہیں، جو ہمارے ہیلپرز ہیں، ان کو اگر ہم نے کوئی تبلیغ کرنی ہے تو خیر آج کل تو کرونا ہے سو ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، مگر ان کو ہم نے پیار سے بات کرنی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ ہمیں بات کس طرح کرنی ہے، کتنی محبت سے پیش آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، تو مان یعنی ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جس کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کی اور کچھ نہیں۔ اب جو یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا، تو وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو مخلوق اور بالکل بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوجتے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوجتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو؟ آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ تو سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل حیران رہ گئے۔ ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی۔ وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجائی۔ وہ کہنے لگے، دیکھو، ہمارے باپ دادا نے سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے۔ یعنی کہ ہمارے جو باپ دادا تھے نا، وہ سارے انسانوں سے عقل مند تھے۔ لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا، اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پہ تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا میری بہنوں کہ وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا تھا، اور نہ اس کا اختیار ہے، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الصافات میں فرمایا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی وہاں پہ مشرکین میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے۔ کہتے تھے، تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ رہے ہو، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا، اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے یا خبتی بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ دھمکی جو تھی نا، ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے انبیاء کو دیا کرتے تھے۔ تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اب اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے، کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے موو بھی نہیں کر سکتے، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اور سورہ الحج میں فرمایا، لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اور سورہ العنکبوت میں فرمایا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے ہیں، اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ یہ مکڑی کا گھر یعنی کہ جو سپائیڈر ویب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ان کے خداؤں کی بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا اور کہا، بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کر جائے؟ دیکھیں، بت تو وہاں پہ پڑے رہتے تھے نا، تو اکثر جانور جو آتے تھے تو ان پہ دے یوز ٹو یورینیٹ آن دیم۔ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے۔ لیکن دیکھیں، جب نوبت اس کھلم کھلا نقد اور تبصرے تک پہنچی نا، تو مشرکین بھڑک اٹھے۔ they didn't like it, of course they didn't like it۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دینی شروع کر دی، اور ان کے پروردگار کو بھی، نعوذ باللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ فرمائے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ مشرکین اللہ کے ماں سوا جس کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ بہرحال دیکھیں، جب بحث اور حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا
تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور جو قبائل کے سرداروں تھے نا، وہ اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ اب یہ دیکھیں میری بہنوں کہ یہ سب دلائل جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سے ان کو دے رہے تھے، وہ محبت، ہمدردی اور صبر سے دیے جا رہے تھے، مگر مشرکین نے طاقت اور تشدد کا طریقہ استعمال کیا۔ You must remember them. Must remember this. Islam is a religion of peace. اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اور مشرکین نے طاقت اور تشدد کا طریقہ استعمال کیا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات نبوت، لیسن نمبر 10۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمانوں کو تہذیب آج پڑھیں گے، پیج نمبر 88، تجلیات نبوت۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے کس طرح طاقت اور تشدد کا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ تعذیب کا مطلب ہوتا ہے عذاب دینا، تکلیفیں دینا۔ تو اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے، یعنی کہ دل پھٹ جاتا ہے۔ مثلا حضرت بلال جو تھے، وہ ان کے اب آپ نے یہ کرنا ہے میری بہنوں کہ ساتھ ساتھ آپ نے سارا امیجن کرتے جانا ہے کہ یہ اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ جیسے ایک پیٹ نہیں ہوتا، ایک پیٹ کو گلے میں ہم پٹا ڈال کے تو بچوں کو دے دیتے ہیں، تو وہ انہیں کھینچتے پھرتے تھے ان کے بچے۔ ایک انسان کو، کین یو امیجن، ایک انسان۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا۔ دیکھیں کبھی ہمیں فرش پہ لیٹنا پڑے اپنے میٹرسز کو چھوڑ کے، تو سوچیں، اور یہ نیچے بھی پتھر، پہلے ریت، پھر پتھر، پھر لٹا کے پھر سینے پہ بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا۔ پھر کہتا تھا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کر، یعنی ان کا انکار کر اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ بار بار احد احد کہا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی چوائس سے اسلام قبول کیا تھا اور پھر اس پر جمے رہے تھے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے تو حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ہوش گم ہو جاتے تھے۔ ابو فقیہ
جن کا نام افلا تھا اور قبیلہ آزد کے رہنے والے قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی کیفیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور چلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر ہی گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان سے بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بن سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، مگر اس نے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مڑوڑتے، کبھی بال نوچتے اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھایا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رومی لونڈی تھی۔ وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اس سے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی۔ ان کا مالک اسود بن عبد یعوس انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمر بن معیل کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں کسی مروت کی بنا پہ نہیں چھوڑا بلکہ میں مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، یعنی کہ میں بور ہو گیا ہوں تمہیں مارتے مارتے، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ کو کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے جو والد تھے نا ابو قحافہ، انہوں نے ان کو ڈانٹا، یعنی بطور عتاب کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں ایک آیت نازل فرمائی، سورہ اللیل کی آیت ہے یہ، جس میں فرمایا گیا میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔
دیکھیں ہم بھی جب اپنی کوئی چیز دیتے ہیں، اپنی کوئی اپنا اچھا ڈریس دیتے ہیں یا اپنا کوئی مال دیتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں، کوئی اپنی پسند کی چیز کسی کو دیتے ہیں، تو ہم تھوڑے کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی نیت پہ شک ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی رضا پہ بھی ہمیں شک ہو جاتا ہے۔ اپنی نیت کو سٹرونگ ہمیں کرنا ہے، اپنی نیت کو ہمیں خالص کرنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ جب ہماری نیت خالص ہو جائے گی نا میری بہنوں، تو ہمیں شک بھی نہیں رہے گا، ہمیں اس پہ پورا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی، اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ بنو مخزوم کے خلیف تھے، جن کا ایک سردار ابو جہل تھا۔ چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے، یہ ایک وادی کا نام ہے، اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جو اتنی گرمی میں، وہاں تو 50 ڈگریز تک بھی ٹیمپریچر ہوگا نا، کیا چیز تھی کہ اتنی گرمی میں ان کو جمائے رکھتی تھی؟ مائی ڈیئر سسٹرز، وہ ایمان کی طاقت تھی، سچائی ان کے دلوں میں اتر گئی تھی۔ استقامت صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کسی چیز کے حق ہونے پر، آخرت میں فائدہ مند ہونے پر پورا یقین رکھتا ہو۔ جو لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں نا، وہ دنیاوی کاموں میں بہت استقامت دکھاتے ہیں۔ کس طرح 8 10 10 12 12 18 گھنٹے آفیسز میں لگاتے ہیں لوگ۔ دین میں جب ہے ہم آتے ہیں تو انسان جب تک منافقت سے نہیں نکلے گا نا، شک سے نہیں نکلے گا، دلوں کے مرض سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک استقامت آ ہی نہیں سکتی۔ ورنہ تو چھوٹی سی بات بھی ہمیں ہماری استقامت سے بھٹکا سکتی ہے۔ وہ بھی انسان ہی تھے نا، چند لوگ تھے جو کر گئے۔ وہ کوالٹی ہمیں ہے ہی نہیں، اندر کا ایمان اور یقین نہیں ہے ہمیں۔ یا اللہ ہمارے اندر اس قسم کا ایمان ڈال دے، اور اس قسم کی استقامت ڈال دے، اور اس قسم کا یقین ڈال دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے، اور قبیلہ مزہج کی ایک شاخ اناس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو خزیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی تھی اور کمزور بھی ہو چکی تھی۔ انہیں کم وقت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی۔ ان کا کیا نام تھا؟ سمیہ، سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ۔ باقی رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پہ سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ النحل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔
اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں. وہ بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے. اسلام لائے تو ان کی اپنی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا. چنانچہ سام کی جیسے ہی ہوتے ہیں نا رف سے ان کی سکن ہو گئی اور پھر وہ پیل آف کر گئی. چمڑی کی طرح جو تھی ان کی چمڑی ادھڑ گئی. حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے. انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح ستایا گیا. آپ کو پتہ ہے نا حضرت عثمان بن عفان بہت مالدار لوگوں میں سے تھے. وہ بھی بہت ناز و نعمت سے پلے بڑے تھے. ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا. اپنے چچا تھے یہ. حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ستایا گیا. نوفل بن خلید نے اور کہا جاتا ہے طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ لیا تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں. مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی. پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ دونوں ایک ہی ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے. قرین کے معنی ہے ایک ساتھ ملائے گئے. ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی باثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا پھٹکارتا دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا. اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا. غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا تو مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے. یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی. لیکن جو بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا. چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کی بات ٹکرانے کی جرات کرتے. دیکھیں کتنا مشکل تھا اس زمانے میں ایمان لانا. تکلیفوں کا حال دیکھیں کیا کیا انہوں نے تکلیفیں دی. آغاز کہاں سے ہوا؟ مذاق اڑانے سے، دھمکیاں دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہان کا شاعر بولتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے تو کہتے یہی رہ گیا تھا جس کو اللہ نے چنا ہے. اور ان کے چچا کیا کرتے تھے؟ ان کی ایڑیوں اور پاؤں پہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ ان کے وہ لہو لہان ہو جاتے تھے ان کے پاؤں. اور کیا کرتے تھے؟ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو شور اور ہنگامہ کرتے تھے تاکہ لوگ چلے جائیں اور کوئی آواز نہ سنائی دے. گالی گلوچ بھی کیا کرتے تھے. یہ سب آزمائشیں تھیں، سب آزمائشیں تھیں. اور پھر تشدد شروع کر دیا. جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں، بچوں، مالدار غلاموں یعنی سب سے تشدد کیا. کسی کو بھی انہوں نے سپیر نہیں کیا. اب ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب و شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرات نہ کر پاتے. مزید برآں آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی. وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے. ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کے ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا. اسے توڑنے کی جرات کسی میں نہ تھی. یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا. اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں. چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ. دیکھیں جہاں مشکلیں آتی ہیں نا تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بھی پیدا کر دیتے ہیں. قریش اور ابو طالب کے درمیان اب دیکھتے ہیں کہ گفتگو کیا ہوئی. قریش کے اشراف جو تھے وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے.
ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہمارے ہی طرح کے اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اسے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کار بند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکیاں اور چیلنج۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چیمے گوئیاں اور شکوے کیے۔ پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض کی، ابو طالب، آپ ہمیں عمر رسیدہ ہیں، یعنی کہ یور این ایجڈ پرسنالٹی، اور شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیں کہ قریش کی کیا ایک اور عجیب و غریب تجویز تھی جو انہوں نے پیش کی ابو طالب کو۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی بھی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا رکنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوچی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان، نوجوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجئے، یعنی کہ اپنا بیٹا بنا لے۔ آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے۔ دیکھیں بھڑکا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تو اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ حکمت اور سمجھ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند، دیکھیں کتنی زبردست ڈٹرمنیشن تھی نا، کتنی زبردست استقامت تھی کہ دنیا کی چیزیں تو دنیا کی ہیں، ہم تو عام طور پر ستاروں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے چاند سورج کی کہ وہ بھی لے آؤ تو باز نہ آؤں گا۔
اسی استقامت کی وجہ سے تبدیلی آئی. چند لوگوں کا ساتھ تھا اور وہ بھی ستائے جا رہے تھے لیکن جمے ہوئے تھے. آزمائش جو ہے نا اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو صبر کرے اس کو صبر ملتا ہے اور جو روتا ہے وہ شکایتیں کرتا رہتا ہے. اللہ کے ہاتھ درجات ہیں جن کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے امتحان سے بھی تو گزرنا پڑتا ہے نا. بڑا مقام صرف عمل سے نہیں پہنچ سکتے. آزمائش ضروری ہے مگر آزمائش اگر آ گئی ہو تو صبر سے کام لے اور اللہ سے عافیت مانگے. آزمائش انسان کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتی ہے. دیکھیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا. فائنل ہماری ملاقات تو کس سے ہونی ہے؟ اللہ جی سے ملاقات ہونی ہے نا. تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو پاک بھی تو ہونا ضروری ہے اللہ سے ملاقات کے لیے. اندر سے بھی پاک اور باہر سے بھی پاک. تو ان آزمائشوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 درازیاں. جب قریش ہر طرح سے ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے اس میں مزید اضافہ کر دیا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت اور عزت، اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دسترازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی. چھوٹے اور عام لوگوں کو تو یہ جرت ہی نہیں ہو سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابو معیط، ابی بن حمرہ، ابن حزلی. یہ سب آپ کے پڑوسی تھے. جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کا بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو ہانڈی میں پھینک دیتا. آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، اور پھر اسے راستے میں پھینک دیتے. اخلاق دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا ریاکشن دیکھیں. ہمارے ساتھ تو کوئی ذرا سی پرابلم ہو تو ہم منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے ایسا کیا کیوں، مجھے ایسا کہا کیوں. امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا، یعنی لوگوں کو بھی بلاتا. اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا: اے محمد، میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا: بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا. ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا. ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا، یعنی کہ ڈانٹا اور کہا: جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کراؤ. اس نے ایسا ہی کیا. پیئر پریشر تھا نا اس کے اوپر. ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار تھا. اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی. ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں. چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کے والد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے. ابو لہب کی جو بیوی تھی نا ام جمیل، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
کٹر دشمن تھی اور کانٹے اور کٹر دشمن تھی، وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جاتے۔ اسے سورت لہب کی جب نازل ہوئی تو اس کو پتا چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق ہی کو دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجوم کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پہ مار دوں گی۔ سن لو میں بھی شاعرہ ہوں، وہ سمجھتی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹے ہوتے ہیں۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ نے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مذمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اخنس بن شریک ثقافی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا ہی اٹھا رکھا ہو جیسے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ یہ سورہ القیامہ میں ہے۔ تو اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے بڑا طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، یعنی وہ نماز کو اس سے تشبیہ دے رہا تھا کہ چہرہ مٹی پہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ اب آپ کی گردن وہ رون دے۔ لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، یعنی کہ ایک ٹرینچ ہے، اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو چھین لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے؟ یہاں پہ اونٹنی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اونٹنی کی بچہ دانی ہوتی ہے۔ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹنی کی بچہ دانی لائے، اور جب بچہ دانی یعنی کہ پلیسنٹا، اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی۔ پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے ہی میں رہے۔
سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچہ دانی دور پھینکی۔ سوچیں کہ سارا خون اور گندگی رس رس کے آپ کے سر پر آ رہی ہوگی، مگر آپ سجدے ہی میں رہے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، بیکاز اب حد سے باہر معاملہ ہو رہا تھا نا۔ یہ بدعا ان پر شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بدعا کی۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدعا نہیں کی، یہ بدعا اس لیے کی بیکاز وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوس، ابو زعمہ اسود، اور حارث بن قیس، اور عاص بن وائل۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ اب وہ کیا تھی؟ چنانچہ ہوا کیا کہ ولید کو چند سال بعد سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو کہ بالکل معمولی سی تھی، مگر جبریل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یعوس کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کے پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی، یعنی اس کا پیٹ پھول جاتا تھا، اور وہ اس کا پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی ماری تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا اور اس کا زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ دیکھیں جب بھی کوئی تکلیف آئے نا تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، کیونکہ تکلیفیں برداشت کرنے سے ظرف بڑا ہونے لگتا ہے، دل کھلنے لگتا ہے، حوصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ تو اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ ایک پہلا تو یہ تھا کہ دار ارقم، اور دوسرا ہجرت حبشہ۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ان سے شروع کریں گے، دار ارقم کے سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔